बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ये पहली तकरीर थी, पहला खिताब था और इसके बारे में तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि ये उनकी अपनी पहली पॉलिसी स्टेटमेंट कहलाएगी, क्योंकि इससे पहले ISPR की तरफ से आ रहा है, जो कुछ आ रहा है उनकी तरफ से, या आर्मी चीफ कहीं भी जाते हैं तो ISPR बयान जारी करता है, लेकिन ये बरह रास्त आर्मी चीफ की तरफ से पहला बाकायदा खिताब जो पासिंग आउट परेड से था, उसमें उन्होंने अपनी सोच वाज़े की है और इसको सराहा जा रहा है आर्मी चीफ के इस खिताब को। लेकिन दूसरी तरफ जो इक़दामात हैं, जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो हुकूमत कर रही है, वो बिल्कुल इससे उलट नज़र आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि हुकूमत बेड़ा गर्क कर रही है। बिल्कुल जो चीज़ें कही जा रही हैं आर्मी चीफ की तरफ से, तो इससे तो बिल्कुल हालात दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं। और अब सूरत हाल तो ये है कि एक दबंग जर्नैल ने जो बातें की हैं वो तो बहुत ही पाकिस्तानियों के लिए भी और तमाम इदारों के लिए मैं समझता हूं कि शर्मिंदगी की बात है, शर्म का मकाम है जो कुछ कहा जा रहा है। अब देखिए, मैं आपके सामने एक एक बात जो आर्मी चीफ ने कही है उसका हवाला दे रहा हूं और फिर हुकूमत के इक़दामात आप देखिए। आर्मी चीफ ने पासिंग आउट परेड से खिताब किया और कहा रियासत का महवर पाकिस्तान की अवाम है। सबसे बुनियादी चीज, रियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम है। आइन भी यह कहता है कि जनाब अवाम फैसला करेंगे, तो उनसे तो महवर से तो आपने हक ही छीन लिया है। आपने इलेक्शंस का हक, आपने वोटिंग का हक तो छीन लिया है। हुकूमत तो इलेक्शंस करवा ही नहीं रही, तो अब जब इलेक्शंस ही नहीं होंगे, जब लोग वोट ही नहीं डालेंगे, तो महवर अवाम किस तरह? आर्मी चीफ एक बात कर रहे हैं, हुकूमत बिल्कुल और तरह के अहकाम जारी कर रही है। वो तो इलेक्शंस ही नहीं चाहते, इलेक्शन से भाग रही है। तो अवाम के फैसले कहां हैं जब तक उनके रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होंगे? मुल्क का सबसे बड़ा हिस्सा आबादी का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, आप देखिए कि दोनों तो इस वक्त महरूम हैं। वहां तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है और आइन टूट चुका है। निगरान सेटअप जो है वो 90 दिन से ऊपर जा चुका है। फिर आर्मी चीफ ने कहा जी पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आइनी किरदार से वाबस्तगी है। अब बड़ी अच्छी बात है। अब लेकिन ये जो आइन से वफादारी है, रियासत से वफादारी है, ये हुकूमत तो नहीं कर रही। आर्टिकल 5 है कि आपने आइन का पाबंद रहना है, तो उसमें यह है कि तमाम लोग, अब हर आदमी का ये फर्ज है कि वो रियासत से वफादार रहेगा, उसके कानून पर अमल करेगा। तो जब हुकूमत ही नहीं कर रही तो आम आदमी से आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं और कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं है। अब देखें क्या हो रहा है। लापता लोग हो रहे हैं, लोगों पर तशद्दुद हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है और कानून के खिलाफ आप देखिए ये जो अभी बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही हैं और वो प्रेजलाई का घर तोड़ा जा रहा है, तो सब कुछ इससे उलट हुकूमत कर रही है। फौज हमारे अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है जिसमें ज़ात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं। बिल्कुल ठीक, मगर आप बयानात देखें, सुबाहियत फैलाई जा रही है। बिलावल साहब क्या कह रहे हैं जी, पंजाब सूबा नहीं मुसल्लत होने देंगे हम कि जी एक सूबे में इलेक्शंस हो जाएं और वहां जो गवर्नमेंट होगी वही पूरे पाकिस्तान में होगी। वो सुबाहियत फैला रहे हैं, वही कार्ड खेला जा रहा है। कभी जनाब यहां पर बात हो रही है जी ये पख्तून आ गए जी इमरान खान के साथ, ये तो पठान आ गए जी, ये तो देखें वो सारे आए हुए हैं, ये दहशतगर्द हैं जी, ये पठान दहशतगर्द हैं, ये सब कुछ हुआ है। तो ये तो हुकूमत सब कुछ फैला रही है। जो बात आर्मी चीफ कर रहे हैं कि जी कोई जो हमारे अजीम कायद के नज़रिए पर अमल पैरा है जी, जिसमें ज़ात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं, वहाँ सब कुछ हो रहा है जी। हुकूमत तो सब कुछ कर रही है। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमज़ोरी ना समझा जाए, मगर क्या हुकूमत कमज़ोरी नहीं दिखा रही? अब जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान देख लें आप, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन कहाँ है कश्मीर का मामला? कहाँ है कोई पॉलिसी स्टेटमेंट? लेटे हुए हैं जनाब, हुकूमत की पॉलिसी आप देखिए। अच्छा, अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। बिल्कुल सही है। इतनी जानों की कुर्बानी आप इस वक्त देख लें, पूरी दुनिया देख लें, और आप जो फौज में कुर्बानियां हैं उनकी तादाद देख लें। किसी और फौज ने, आप देखिए कितने ममालिक हैं जहां पर दहशतगर्दी, इराक को आप देखिए, आप दीगर ममालिक को देखें, लिबिया आपको नज़र आएगा, आपको शाम नज़र आएगा, जितने ममालिक में तबाही फैलाई गई है। पाकिस्तान की फ़ौज ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी हैं, हमारी पुलिस ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी हैं, हमारे अवाम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी हैं। हर लिहाज से बहुत कुर्बानी दी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, अफवाज पाकिस्तान अपने मजबूत क़ुव्वत इरादी और वादा परवरदिगार और उसके ताबे फरमान है। आर्मी चीफ ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत करीमा के एक हिस्से की तिलावत की जिसका तर्जमा है कि
کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چھوٹی قوت نے بڑی طاقت کو شکست دی. اچھا, اب یہ بات اگر آپ دیکھیں جو جنرل باجوہ کر چکے کہ جی ہمارے پاس تو جناب ٹینک جو ہیں وہ منع کارہ ہیں, ہماری فورس جو ہے موبلائزیشن کے ہمارے پاس رقم ہی نہیں ہے, جس کے بعد کلیریفیکیشن بار بار دینی پڑی. ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں اس کا جواب دیا, ہم ہر وقت تیار ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. پھر اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی سیاق و سباق سے ہٹ کر اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو انہوں نے دی تھی. تو یہ آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے پھر ان کو بھی اب یہ ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے. مگر حکومت جو جناب باجوہ صاحب کی تو دیوانی ہے نا, انہوں نے لا کر بٹھایا, انہوں نے جو جج کہا جی وہ لگا دیے, جس طرح وہ کہہ رہے تھے ہم وہ کر رہے تھے, تو حکومت ایڈمٹ کر رہی ہے. دشمن ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے. اچھا, اب ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو دشمن, تو اس طرح تو مجھے حکومت دشمن نظر آ رہی ہے جو حرکتیں کر رہی ہے, چاہے وہ پرویز الہی والا معاملہ ہو, چاہے وہ عمران خان صاحب کے گھر کا معاملہ ہو, چاہے وہ اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں, بغاوت کے مقدمے, ہر چیز آپ دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ریاستی ہم آہنگی کیسے ہوگی جب الیکشن ہی نہیں ہوں گے؟ عوام پر ظلم ہو رہا ہوگا, گرفتاریاں روز ہو رہی ہوں گی, ہر پیشی پر عمران خان کی گرفتاری ہو جاتی ہے وہاں کے کارکنوں کی, لوگ لاپتہ ہو رہے ہوں گے, غائب ہو رہے ہوں گے, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ اٹھائے جا رہے ہوں گے, تو کہاں سے ہم آہنگی آئے گی؟ بیش باق قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہونے والے امن کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے. بہت زبردست بات ہے, اور یہ آپریشنز ہم دیکھ رہے ہیں جاری ہے, لیکن اس کے لیے ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹس ہونا ضروری ہے. خیبر پختونخوا میں آپ نے آپریشن کرنا ہے, وہاں جب وہ حکومت ہی نہیں ہوگی تو کس کے تحت وہاں پر آپریشن ہو رہا ہوگا؟ ایک بیکنگ تو چاہیے نا فوج کو بھی, فوج اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہی ہوگی, لیکن جب پیچھے گورنمنٹ کی بیکنگ نہیں ہوتی مسئلہ تو ہوگا. دہشت گرد ان کے سلوکاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہمیں اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا, ضمن حقیقت اور بیان میں واضح فرق روا رکھنا ہوگا. ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن, اب چھپے ہوئے دشمن بھی دیکھنے ہیں, وہ بھی ان کا اشارہ نظر آ رہا ہے کہ جی جو دوریاں پیدا کر رہے ہیں اس کی انہوں نے بات کی. دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے. عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا. اب اس میں ایک بڑی اہم بات یہ جو ہے نا, دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے. تو یہ دراڑ کس طرح ہمیں اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ جو شہداء ہیں ان سے بڑھ کر کس کی عزت اور احترام ہو سکتا ہے جو اپنی جان کی قربانی دے دے ملک کے لیے, عوام کے لیے, ہمارے سکون کے لیے. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ کارروائیاں حکومت کی طرف سے یہ جو بھی ہو رہی ہیں, جس کا میں نے ذکر کیا, لوگ لاپتہ ہونے ہیں, جو تشدد ہو رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, الیکشنز نہیں ہو رہے, جو بھی آپ سینئر صحافیوں سے پوچھ لیں حکومت کیا کہتی ہے. جی ہمیں تو پیچھے سے جناب آرڈرز ہیں, جی ہم تو ہیں نہیں, جہاں جہاں یہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. تو حکومت تو خود یہ دراریں ڈال رہی ہے, خود اس طرح کے کام کر رہی ہے, خود لوگوں کو آپ دیکھیں نا جس طرح سے بغاوت کے مقدمے جس طرح ہو رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ ساتھ تو نہیں جڑیں گے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو اگر آپ اس طرح سے کریں گے, اٹھائیں گے, تو اس سے درار تو پھر حکومت ڈلوا رہی ہے. اچھا, افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی, اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. چلیں کسی کو کشمیریوں کا خیال آ گیا, اب افغانستان کی بھی بات کر دی, ملک کے اندر کی بھی بات کر دی, فوج کی بھی بات کر دی. تو یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی. جنہوں نے کل کو جو افسران بننا ہے, جو نوجوان ہیں جنہوں نے سرو کرنا ہے, یہ ہمارے غازی ہیں, اللہ ان کی حفاظت کرے, جنہوں نے ملک کی باغ دوڑ پھر آگے سنبھالنی ہے, فوج میں جنہوں نے آگے جانا ہے, انہی میں سے کوئی آرمی چیف بنے گا. تو ان سے جب خطاب کریں تو ان کو سب وہ بتا رہے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن کشمیر کی تو بات کہیں حکومت کی طرف سے تو نہیں ہو رہی, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو عمران خان صاحب چونکہ کشمیر کی بات کرے تو باجوہ صاحب کو لگا کہ یہاں بھی جناب میرا نوبل پیس پرائز جو ہے وہ چلا جائے گا, یا بقول حامد میر کے, تو انہوں نے عمران خان کو چلتا کیا کہ جی مودی کو کیوں نہیں آنے دے رہا. پھر جناب پاکستان کشمیر کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے, ان کی تاریخی جدوجہد اور حق خود ارادیت کے لیے ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بلاول صاحب جاتے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں نہیں. عالمی برادری کو یہ جان لینا چاہیے کہ مسلح کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر علاقائی امن ہمیشہ مبہم رہے گا. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک سال میں کتنا اس چیز کو اجاگر کیا گیا ہے, کتنا اس پر آواز اٹھائی گئی, کیا کیا گیا ہے؟ 0/0. ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے, ہمارے تو اپنے مسائل. یعنی یہاں ہم کشمیریوں کی آواز کیا اٹھائیں گے جب یہاں پر وہی عورتوں پر گولیاں ہم دیکھ رہے ہیں, وہ بلٹ فائر ہو رہے ہیں, آنسو گیس کے شیل ہو رہے ہیں. تو وہ تو یہاں پر بن گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا یہاں پر ہم ماحول دیکھ رہے ہیں. بختر بند گاڑیوں سے گھروں کی دیواروں کو گرانا ہم یہاں دیکھ رہے ہیں, ذل شاہ کی شہادت ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں, ارشد شریف کی شہادت ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر آواز اٹھانا مشکل ہو گیا اب کشمیریوں کے لیے. اس حکومت نے ایک سال میں کیا کیا ہے کشمیریوں کے لیے؟ انہوں نے تو یہاں پر مقبوضہ کشمیر بنا دیا. تو ابھی صرف آپ چند خبروں کا اگر آپ احاطہ ہی کر لیں تو انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں اس حکومت نے.
کہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں جی دنیا اب ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. IMF کی نئی شرط دکانداروں کے لیے اہم خبر آ گئی کہ جی ان پر اب ٹیکس لگے گا, دکانداروں پر ٹیکس لگانا IMF نے کہہ دیا ہے. 70% تک دوائیوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. FBR کو ماہانہ ٹیکس وصولی میں 100 ارب روپے کمی کا خدشہ ہے. جنگ کہہ رہا ہے جی, اخبار میں چھپ گئی ہے. جنگ اخبار میں ایک اور خبر, 10 میں سے 9 پاکستانی ماہانہ اخراجات انتظام میں تناؤ کا شکار, یعنی 10 میں سے 9, 90% پاکستانی ہیں جن کا اب گزارا نہیں ہو رہا جو ان کی ماہانہ آمدن تھی اس میں. 90% کا اتنا برا حال ہو گیا. 90% لوگ اس وقت اتنے برے حال میں ہیں. باقی 10 میں سے ان میں بھی جو ہے 9% وہ بڑی مشکلات کا شکار ہوں گے. بس صرف چند جو 1% ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یا ان کے رشتہ دار ہی ہیں, باقی تو کوئی نہیں بچتا جی. ان کی بات اور ہے, وہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. یہ جب خبریں ہوں گی تو آرمی چیف کا جو زبردست خطاب تھا وہ تو ظاہر ہے کہ ان خبروں میں دب جائے گا. پھر ایک اور چیز آخر میں نے جو کہا تھا, دبنگ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, انہوں نے سیاست.پی کے انٹرویو دیتے کہا ہے کہ میں اتنی گھٹن محسوس کر رہا ہوں. یعنی ایک جنرل, ریٹائرڈ جنرل کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی گھٹن محسوس کر رہے ہیں, اتنی گھٹن ہے کہ بہت مشکل, یعنی سانس لینا جیسے مشکل ہو گیا. نہ رشتہ داروں سے بات کر سکتے ہیں, نہ کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا آڈیو لیکس, یعنی لگتا ہے کہ سب کی سرویلنس ہو رہی ہے. یہاں پر ایک گھٹن کا ماحول ملک میں پیدا کر دیا گیا ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آئے دن آڈیو لیکس, آج بھی ایک آڈیو لیک کر دی جی, وہ ساکن نثار کے بیٹے کی جی, مبینہ طرف فلاں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کنفرم کرنے کچھ بھی, کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں رہ گئی. یعنی اب آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو کسی کی کوئی ذات, کسی کی کوئی اپنی یعنی آپ سمجھے کہ چار دیواری وہ تو گرائیں گے, گھروں میں جائیں گے, بیڈ روم تک جائیں گے, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو فون تو ہے ہی, کیا گفتگو ہو رہی ہے, یعنی کوئی بھی گفتگو کوئی ہو رہا ہے. انسان اپنے رشتہ داروں سے کیا کر رہا ہے, بیوی خاوند کے ساتھ کیا بات کر رہی ہے, بچوں کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے, سب کسی رشتہ دار کے ساتھ بات ہو رہی ہے, سب جناب آپ کا ہو رہا ہے نوٹ, اور جہاں پر ضرورت ہوگی وہاں پر استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب تک نے کہہ دیا ہے کہ اب تو ہم بھی نہیں بچے ہوئے, ہم پر اتنا زیادہ یہ عذاب آ گیا ہے, ہم اتنی مشکل میں ہیں کہ ہمیں گھٹن محسوس, رشتہ داروں سے کسی سے بات کرتے ہوئے تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کسی بھی لحاظ سے. یعنی معاشی پریشانی الگ ہے, اور اپنی نفسیاتی ذاتی پرائیویٹ, یعنی یہ چار دیواری, کوئی پتہ نہیں کس وقت کوئی گھر سے اٹھا کر لے جائے باہر, چور ڈاکو باہر. اور یہ اس کے علاوہ پولیس نے بھی یہی کام, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی یہی کام پکڑا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جناب یہ ٹیپنگ بھی ہے. تو کہیں سے بھی کوئی آپ کو سکھ کا سانس لینے کی اجازت ہی نہیں ہے, کوئی اچھی خبر ہی کہیں نہیں ہے. تو آرمی چیف کا خطاب اپنی جگہ, لیکن جو اس وقت حکومت کا 1 سال دیکھیں وہ حقیقتیں اپنی جگہ ہیں. تو اللہ کرے کہ جو آرمی چیف نے جو ویژن دیا ہے, جو بات کی ہے, یہ ہمیں اس پر عمل ہوتا ہوا نظر آئے. حکومت بھی کوئی آرمی چیف کا اس پر ساتھ دیتی ہوئی دکھائی دے. صرف یہ نہ کرے کہ جناب جو بھی ہے وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے جی, اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے, جو ہمارے ساتھ ہیں جی, جو ہم کر رہے ہیں, جو غلط کر رہے ہیں جی, یہ تو اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ کر رہی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. پھر ایک اور معاملہ کہ جو رپورٹس دی جاتی ہیں, یہاں کہا جاتا ہے SPR کی طرف سے چپے کی حفاظت تیار ہیں, کوئی نو گوئریا نہیں ہے. رپورٹس جو حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں, الیکشن نہیں کروا سکتے جی, ہر ایک کی جان کو خطرہ ہے, یہاں تو دہشت گردی بہت زیادہ ہے, کوئی بات ہی نہ کریں آپ. کسی علاقے میں کوئی ایک صوبے میں بھی, پنجاب میں بھی یہ قتل و غارت گری ہو جائے گی. یہاں کوئی علاقہ نہیں ہے جس کو ہم سیکیور کر سکیں, اور ہمارے اداروں میں اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروا سکیں, وہ کوئی سیکیورٹی دے سکیں. یہ بات رانا ثناءاللہ صاحب نے کہی ہے. تو یہ جو تضادات ہیں یہ ختم کرنے ہوں گے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف کا زبردست خطاب وہ تو سارا دب جائے گا ان خبروں میں, یہ جو لوگ فیس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.